बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमेरिका में साबिक़ सदर ट्रंप को सज़ा असूली तौर पर हो चुकी है और अमली तौर पर अब 11 जुलाई को यानी एक महीने कुछ दिन के बाद सज़ा सुनाई जाएगी। लेकिन इस सज़ा के दो इतलाक़ात हैं, एक बैनुल-अक़वामी और एक पाकिस्तान। पाकिस्तान में इमरान खान की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा। दूसरा नुक्ता हमारे पास ये है कि रऊफ़ हसन का मसला बड़ा गंभीर हो गया है। पूरी पाकिस्तान की तवज्जो तो इस तरफ है जो वीडियो इमरान खान ने ट्विटर पर अपलोड की थी और जिस पर उनको यानी अपने गले में फंदा फिट होता हुआ महसूस होने लगा। अब वह उससे राह फरार अख्तियार करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मामला इस वीडियो से भी आगे चला गया है और वो है रऊफ़ हसन ने क्या कहा, क्यों कहा और किस तरह वो सब कुछ इमरान खान के कहने पर कहा। ये ऐसा इंकशाफ है जिस पर तमाम मुक़्तदर हल्के सर जोड़कर बैठ गए हैं कि ये तो मामला उससे कहीं ज़्यादा है तो जो अब तक तस्वुर किया जाता रहा। और इसी वजह से अब पीटीआई के वजूद जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त से बढ़कर नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। और अब ये प्रेडिक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी कि पीटीआई का अंजाम जो है वो कुछ अच्छा नहीं है, और साथ ही कि ख़ुद इमरान खान का अंजाम भी अच्छा नहीं है। और फिर साथ ही ये कि बाज़ हमारे टीवी एंकर और शायद अखबारात में भी कुछ मज़मून इस नौयत के पिछले दिनों में छपते रहे हैं कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कोई बहुत बड़ी सज़ा नहीं होने देगी। इस दावे में कितनी सच्चाई है इसका भी हम जायज़ा लेंगे। तो नाज़रीन, साबिक़ सदर ट्रंप को जो सज़ा हुई है वो एक तवाइफ़ के साथ ताल्लुकात के हवाले से वो मामला जुड़ा हुआ है। ट्रंप ने उस तवाइफ़ को कुछ रकम दी थी कि मेरे और अपने ताल्लुक़ के बारे में कोई ख़बर, कोई बात किसी और से नहीं करनी, यानी मामला सीगाए राज में रखना है। और वो रकम जो दी गई थी उस रकम का असूली तौर पर झगड़ा है कि ये रकम उन्होंने किसी गोशवारे में किसी भी जो उनका अमेरिका का जो हिसाब किताब होता उसमें उन्होंने ज़ाहिर नहीं की। और यहाँ आप एक मुशाबत देखिए कि हमारे पाकिस्तान में इमरान खान के भी यही मामलात हैं। उनके न जाने किन किन के साथ जायज़ और नाजायज़ ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन वो उनको छुपाते रहे हैं। और पाकिस्तान में मीडिया का और उलमाए कराम का एक हल्का है जो आवाम को ये बावर कराता है कि ये आवाम को ये बावर कराता है कि ये इमरान खान का ज़ाती मसला है, ज़ाती मसलों पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन दुनिया में किसी भी जगह जो सियासतदान, जो पब्लिक फिगर, जो पब्लिक पर असरअंदाज होती है, ख़ास तौर पर हुकूमत में होती है, उसके इस तरह के मामलात को ज़ाती मामला नहीं कहा जाता। ख़ुद क्लिंटन का मसला बहुत मशहूर है, आपके इल्म में है कि जब वो एक मोनिका ल्यूनिस्की नामी कोई खातून थी, उसके साथ ताल्लुकात का वो जो राज था खुला, तो क्लिंटन को कैसी एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ा और किस तरह वो मामला हुआ। अच्छा, अब मामला क्या है? मामला ये है कि इस पर जो इल्ज़ामात थे इस केस के हवाले से अलग अलग शिकें थी, वो सारे के सारे इल्ज़ाम 30 या 32 इल्ज़ामात थे, वो सब के सब दुरुस्त साबित हो चुके हैं। और अब सज़ा गोया कि ट्रंप को दी जा चुकी है। लेकिन कितनी सज़ा ये तयन अभी जूरी ने करना है और वो 11 जुलाई को इसका ऐलान कर देगी। हो सकता है सज़ा 1 साल हो और हो सकता है सज़ा 4 साल हो। अच्छा, अमेरिका में ये भी है कि सज़ा की मुद्दत अगर बहुत ज़्यादा ना हो तो इंतखाबात लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि ज़्यादा सज़ा भी हो तो तब भी उम्मीदवार सदारती इंतखाब लड़ सकता है। लिहाजा ट्रंप जो है वो सदारती इंतखाबात लड़ेंगे। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप को अगर सज़ा हुई भी तो सज़ा के बाद ज़मानत हो जाएगी और वो जेल के अंदर नहीं जाएंगे, कैद नहीं होंगे। लेकिन मसला यहाँ से आगे शुरू होता है। मसला शुरू होता है पॉपुलिज्म का जो नारा है उसको इससे ज़क पहुँची है। नाज़रीन, अमेरिका में सदारती इंतखाबात होते हैं तो जीतने का मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। पिछले सदारती इंतखाबात में भी ये कुछ 4-4.5% का फ़र्क था, यानी जीतने वाला उम्मीदवार 4-4.5% ज़्यादा वोट ले लेता है, 5% ले लेता है, 3% ले लेता है, और हारने वाला इससे कुछ कम वोट लेता है। पिछले सदारती इलेक्शन में बाइडन ने कोई 51% वोट लिए थे और ट्रंप ने कोई 46-47% वोट लिए थे। 4-4.25% का कोई फ़र्क था, इतना ज़्यादा बारीकी से याद नहीं, लेकिन 4-4.5% से ज़्यादा का फ़र्क नहीं था।
اور اب اس سزا کے بعد امریکہ میں آپ جانتے ہیں بڑے سسٹمیٹک قسم کے ادارے ہیں جو سروے کرتے ہیں، جو عوام کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں، اور ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان جائزوں کے مطابق ہی رزلٹ آتے ہیں۔ وہ یہاں تک باریکی سے بتا دیتے ہیں کہ فلاں ریاست میں اس امیدوار کو اتنے اور اس امیدوار کو اتنے ووٹ پڑیں گے، اور تقریباً کم و بیش وہی رزلٹ آتے ہیں۔ تو اب انہوں نے جو سروے کرائے ہیں، یعنی باقاعدہ الزامات ثابت ہونے کا اعلان ہوا ہے، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سزا کا فیصلہ ہونے کا اعلان ہو گیا ہے۔ تو اس سے پہلے ایک جو سروے کرائے گئے تھے، ان سے یہ پتہ چلا تھا کہ ٹرمپ کے 6% ووٹر، 6% 6% ووٹرز کا کہنا ہے کہ اگر ٹرمپ اس کیس میں قصوروار پایا گیا، یعنی اسے سزا ہو گئی، تو ہم اسے ووٹ نہیں دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ 6% ووٹ تو ان بلاک ہی ٹرمپ کے ہاتھ سے نکل گئے، یعنی کہ وہ جو 4-4.5% کے مارجن سے جیتنے کا اگر امکان تھا اس کا، تو وہ ختم ہو گیا، اور اب وہ جو جیتنے والا امیدوار ہوگا وہ 1.5% سے 1.5% اس کے پاس موجود ہے، اور وہ 4-5-6 یا اس سے بھی شاید 7% ووٹ زیادہ لے کر جیت جائے، کیونکہ ٹرمپ کے ووٹوں میں ایک دم 6% کا ڈکلائن جو ہے، کمی جو ہے، یہ بہت ہی رزلٹ فل ہے، اور یعنی یہ کوئی معمولی کمی نہیں ہے، اور امریکہ کی تاریخ میں اس طرح کا اپ سیٹ نہیں ہوا کہ ایک دم کسی امیدوار کے 6% ووٹ کم ہو جائے۔ اور جب سزا کا اعلان ہوگا تو ان حلقوں کا کہنا ہے کہ 1 یا 2% ووٹ مزید کم ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ٹرمپ کی یقینی شکست پر مہر لگ جائے گی۔ اچھا، اس کا ایک پاپولزم پر اثر ہے۔ پاپولزم کیا ہوتی ہے؟ یہ پالیٹکس وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ ایک نعرہ دے دیتے ہیں جو بظاہر پاپولر لگے، چاہے وہ 100% جھوٹ پر ہو۔ جیسے پاکستان میں بھی ایک نعرہ لگا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، 100% جھوٹ، ایبسولوٹلی فراڈ، اور وہ نعرہ تھا، لیکن اس کو اس انداز سے سوشل میڈیا نے پھیلایا کہ وہ واقعتاً مقبول ہو گیا، اور لوگوں نے کہا کہ ہاں بھی دیکھو عمران خان مرد بچہ ہے جو امریکہ کے سامنے ڈٹ گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد کی کہانی سے اس جھوٹ کا پردہ کھل گیا، اور سب کو پتہ چل گیا کہ عمران خان ڈٹا نہیں ہے، عمران خان نے ایبسولوٹلی یس کہا ہے۔ اور امریکہ کے جس طرح پھر اس نے منت ترلے کا وہ ایک پورا دور شروع کیا روٹھے سجنا کو منانے کے لیے، تو وہ چیز بھی سب کے سامنے آ گئی۔ لیکن پاپولزم میں جو نعرہ دیا جاتا ہے اس کو پھر ہٹ کرایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ووٹر کی ایک تہ ایسی ہوتی ہے جو یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کون ہے کیا ہے، وہ اس نعرے کے بہاؤ میں بہہ جاتی ہے۔ اور ٹرمپ بھی اسی طرح امریکہ میں الیکشن جیتا تھا، اس نے پاپولزم کو ایکٹیو کیا اور اس سے فائدہ اٹھایا، کچھ ایسے نعرے دیے استحصال کے، تنخواہوں میں اضافے کے، بے روزگاری کے، امریکی وسائل دوسرے ہڑپ کر جاتے ہیں اس بارے میں، یعنی اس نے بھی جھوٹ بولے۔ اور اگر ٹرمپ کا ڈکلائن ہوتا ہے، جو کہ اب نظر آ رہا ہے، تو اس سے عالمی سیاست میں بھی پاپولزم کے جو رجحانات ہیں، جو بہت زیادہ نہیں ہیں ہمارے ہاں میڈیا پر، یہ ایک فیشن ہے، یہ ایک بھیڑ چال ہے کہ اگر کسی ایک اینکر پرسن نے یہ بات چلا دی کہ دنیا بھر میں پاپولزم کا دورہ ہے، تو بس سارے اینکر اسی پر چل پڑیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے بھئی کہاں پاپولزم کا دورہ ہے۔ تو پاکستان بہرحال اس کی مثال ہے۔ اچھا، ایک تو اس سے عالمی رجحانات پر جو منفی اثر پڑے گا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن پاکستان میں کیا ہوگا؟ پاکستان میں میرا تو خیر یہ کہنا تھا کہ ٹرمپ اگر جیت بھی جاتا ہے تو عمران خان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن پی ٹی آئی کے حلقے 101% ڈیڈ شور تھے کہ ٹرمپ کے آنے سے پاکستان میں فضا بدل جائے گی، اور پاکستان میں ٹرمپ جو ہے اس کا دباؤ کام کرے گا، وہ عمران خان کو جیل سے نکلوائے گا اور دوبارہ حکومت میں لائے گا۔ اور یہ ایک کسی پی ٹی آئی کے ایک حلقے کی رائے نہیں ہے، پی ٹی آئی کی 100% یہ رائے تھی۔ اس کا بے وزن ہونا میں پہلے بھی ثابت کر چکا ہوں کہ یہ بے وزن ہے، اور میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ٹرمپ اگر جیت بھی گیا تو وہ عمران خان کو اس سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلچسپی 2 معاملات میں تھی، ایک مڈل ایسٹ میں کوئی بڑا معاہدہ کرا دینے کا، امریکہ یعنی سعودی عرب وغیرہ اسرائیل کے درمیان کوئی باقاعدہ معاہدہ تسلیم کرنے کا اور تعلقات کو ڈیولپ کرنے کا، اور دوسرا یہ تھا کہ بھارت کے ہاتھ میں کشمیر کا مستقل انتظام کر کے اس طرف کے درد سر سے فارغ ہونا۔ وہ کام اس نے عمران خان نے کرا لیا۔
اب اس کو عمران خان کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر ہم یہ مان لیں کہ نہیں، پی ٹی آئی کا نظریہ درست تھا، یعنی پی ٹی آئی کا جو خوش فہمی تھی وہ درست تھی کہ ٹرمپ آ کر حکومت میں عمران کو واپس جیل سے چھڑوا کر واپس لائے گا، تو وہ امید اب اس فیصلے کے بعد ختم ہو گئی ہے۔ اب ٹرمپ نہیں آئے گا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ٹرمپ آ جائے تب بھی عمران خان نے جیل ہی میں رہنا ہے، لیکن اب پی ٹی آئی کے زاویہ نگاہ سے دیکھیں تو تب بھی پی ٹی آئی کی جو ایک آخری امید تھی ٹرمپ سے، امریکہ سے، وہ ختم ہو گئی ہے، اور اس پر پی ٹی آئی کے اندر ایک سوگ کی فضا پائی جاتی ہے۔ اور عمران خان کو جب یہ سزا کی اطلاع ملی تو وہ بھی اپسیٹ ہوا۔ اچھا، اب آگے یہ جو رؤف حسن کا معاملہ ہے یہ بڑا سیریس ہے۔ یہ اس ویڈیو ٹویٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ ٹویٹ کا مسئلہ آپ نے اچھی طرح دیکھ لیا کہ کیا مسئلہ ہے۔ عمران خان اس سے اب بھاگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تو وکیلوں کے بغیر تفتیش میں پیش نہیں ہوگا۔ تفتیش میں تو اس کو پیش ہونا پڑے گا، یہ گرفتار بھی اس میں ہوگا اور کارروائی بھی آگے بڑھے گی، لیکن اب وہ اس سے بھاگنے کے چکر میں ہے۔ لیکن اب معاملہ اس ٹیپ سے آگے اس طرح ہے کہ رؤف حسن کی اس تقریر کا، اس پریس کانفرنس کا جائزہ لیا گیا تو وہ بہت زیادہ خطرناک پائی گئی۔ ایک تو میں نے کل ہی اس میں تفصیل سے بتا دیا کہ وہ کس طرح صرف پریڈکٹ کر رہا ہے کہ پاکستان عنقریب سندھ اور پنجاب تک محدود ہو کر رہ جائے گا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان، پختونخوا، آزاد کشمیر، یہ سارے علاقے پاکستان سے الگ ہو جائیں گے اور پاکستان صرف ایک چھوٹا سا سندھ اور پنجاب پر مشتمل لولا لنگڑا پاکستان رہ جائے گا۔ یہ اس کی پریڈکشن تھی، اس کی تفصیل میں نے بتا دی۔ لیکن ایک بات اس نے اور بھی کہی جو 100% جھوٹ اور غلط اور گمراہ کن، بلکہ لوگوں کی توجہ کسی اور طرف، ایسی طرف لے جانے کی کوشش تھی جس طرف معاملہ ہے نہیں۔ اس نے کہا کہ 1971 میں پاکستانی فوج کو بنگلہ دیش میں شکست ہوئی، مار پڑی، تو فوج یہ کہتی ہے، یہ رؤف حسن کا کہنا ہے کہ فوج یہ سمجھتی ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان تو ہم سے 1000 کلومیٹر دور تھا، وہاں جا کر ہم جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، تو جہاں تو ہم بیٹھے ہیں، پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں، اس لیے یہاں ہم عوام سے جنگ کریں گے۔ یعنی جس طرح 71 میں مشرقی پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان ایک آمنا سامنا ہوا اور بڑا خونی اور بڑا افسوسناک سامنا ہوا، دونوں طرف سے بے پناہ لوگ مارے گئے۔ اس جنگ میں مکتی باہنی توپیں لے کر آ گئی تھی، تو پھر پاکستانی فوج نے بھی اس کا جواب توپوں سے دیا۔ وہ پھر بھارت نے مداخلت کی۔ اگر بھارت مداخلت نہ کرتا تو شاید معاملے کی شکل کچھ مختلف ہو جاتے، یا جو بھی ہوتا، خیر وہ ہماری بحث نہیں ہے۔ لیکن یہ رؤف حسن کیا کہہ رہا ہے؟ رؤف حسن کہہ رہا ہے کہ پاکستانی عوام ویسا ہی ملٹری آپریشن کر رہی ہے جیسا اس نے 71 میں ایسٹ پاکستان میں، یعنی بنگال، مشرقی بنگال میں کیا تھا، ویسا ہی ملٹری آپریشن یہاں وہ کرنے والی ہے۔ اور اس وقت ان کو خوف تھا کہ ہم دور بیٹھے ہیں، تو اس وقت تو یہ بے خوف ہو کر کریں گے۔ یعنی اگر وہاں 2 لاکھ 4 لاکھ مارے گئے تھے تو یہاں 20 لاکھ افراد مارنے کا فوج ارادہ رکھتی ہے۔ یہ آپ تصور کریں، اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ اور فساد اور ایک فتنہ پھیلانے کی کوشش ہے، اس پر تو بحث کرنی ہی نہیں چاہیے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عوام کو کس طرف، عوام کو گمراہ کرنے کے لیے سوچ کا دھارا کس طرف لے جا رہے ہیں، اور پاکستانی فوج پر ان ارادوں کا الزام لگا رہے ہیں جو پاکستانی فوج کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، اور بلکہ کسی اور کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ یہاں تو فوج کا عوام سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، دہشت گردوں کے جتھے ہیں، ٹی ٹی پی ہے، کچھ اور لوگ ہیں، ان سے ٹکراؤ ہے۔ اور 9 مئی کے جتھے ہیں جن کی مجموعی تعداد 4000 سے زیادہ نہیں تھی افراد کی، انہوں نے فوج پر حملہ کیا۔ فوج نے ان کے خلاف ملٹری ایکشن نہ پہلے کیا نہ بعد میں کیا۔ اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ ملٹری ایکشن نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ قانونی کارروائی ہے کہ جس نے فوج کی بلڈنگ پر حملہ کیا ہے اس کو عدالت سے سزا دلوائی جائے۔ کیا یہ ملٹری آپریشن ہے؟ کیا یہ ملٹری ایکشن ہے؟ تو اس جب بات کی تہہ پر پہنچنے کی کوشش کی تو پتہ چلا، یہ کنفرم بات میں بتا رہا ہوں کہ ان کو پتہ چلا کہ رؤف حسن نے آج تک جتنی بھی پریس کانفرنسز کی ہے یا ٹی وی ٹاک شو میں بولا ہے یا پالیسی بیان جاری کیے ہیں، تو ان کا تمام کنٹینٹ جو تھا وہ عمران خان کا لکھایا ہوا تھا۔ یعنی عمران خان نے کہا تھا کہ یہ پوائنٹ بولنے ہیں اور اس پوائنٹ میں یہ دلیل دینی ہے، اس پوائنٹ میں یہ مثال دینی ہے، اس پوائنٹ پر یہ بات کرنی ہے۔ یعنی پورا کنٹینٹ اپنی باریکیوں، تفصیلات، حاشیوں سمیت عمران خان کا لکھوایا ہوا ہے۔ اور یہ جو پریس کانفرنس نے کی،
کہ پاکستان سندھ اور پنجاب تک محدود ہو جائے گا، جو باقی سارے علاقے پاکستان سے الگ ہو جائیں گے، اور پاکستانی فوج مشرقی پاکستان جیسا ملٹری ایکشن کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ یہ ساری باتیں عمران خان کی طرف سے اسے بتائی گئیں، اور اب پی ٹی آئی کے اندر کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دراصل رؤف حسن جو ہے یہ ملٹری کا آدمی ہے، حالانکہ وہ ملٹری کا آدمی نہیں ہے۔ اب اصل میں اس کی وجہ سے عمران خان پھنس رہا ہے، اور رؤف حسن بھی پھنس رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے کچھ اور لوگ بھی پھنس رہے ہیں کہ انہوں نے یہ عمران خان کو عوام کے سامنے بری ذمہ ثابت کرنے کے لیے یہ ایک شوشہ چھوڑا ہے، یا چھوڑ رہے ہیں، اور یا آنے والے دنوں میں مزید چھوڑیں گے کہ جناب عمران خان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو رؤف حسن نے اپنے طور پر بکواس کی۔ اچھا، اب عالمی اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ، جس طرح امریکی اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ ٹرمپ کے ساتھ تھا، پاکستان میں بھی یہی صورتحال رہی کہ ایک حصہ اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان کے ساتھ رہا، اب وہ حصہ اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ عمران خان کے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس عالمی اسٹیبلشمنٹ سے کیا مراد ہے؟ صرف برطانیہ کے حکمران حلقے اور امریکہ میں کچھ لابیز، ان کے علاوہ انٹرنیشنل سطح پر کسی قسم کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی حصہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ صہیونی تنظیمیں، زائنسٹ جو لابیز ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور بھارت کی جو انتہا ہندوتوا لابی ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، اور ایک غیر سرکاری سطح پر ہم دیکھ لیں تو ربوا کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران خان کا پارٹ اینڈ پارسل ہے۔ باقی دنیا میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ جو وہ پاکستانی اداروں کو، جو پاکستانی ریاست کو عمران خان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی سے روک سکیں۔ پاکستان پر کون کون سے ملک اثر انداز ہوتے ہیں، ان کی تعداد کوئی درجن نہیں ہے، 5 یا 6 ملک ہیں۔ ان میں چین ہے، ان میں سعودی عرب ہے، ان میں قطر ہے، ان میں ترکی ہے، اس میں امریکہ ہے، اور اس میں برطانیہ ہے۔ یہ 6-7 ملک ہیں، 6-7 ملک ہیں، 10 ملک بھی نہیں ہیں، 6-7 ملک ہیں۔ اب ان کا آپ کے علم میں ہے، اور میں پھر یہ دہرانا چاہتا ہوں کہ چین اور سعودی عرب تو ایسے ہیں کہ ان کی طرف سے تو وہ کچھ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی ریاست عمران خان کے ساتھ وہ کچھ نہیں کرنا چاہتی جو یہ 2 ملک اس سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ 2 ملک عمران خان کے ڈسے ہوئے ہیں۔ اس ڈسے ہونے کی تفصیلات آپ کے علم ہے، اگر میں اس کو دہراؤں گا تو اس پر زیادہ ٹائم لگے گا۔ ترکی عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، متحدہ عرب امارات کا سارا انٹرسٹ اس بات میں ہے کہ آصف زرداری کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس سے زیادہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کی بلا سے آپ چاہے نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیں، چاہے مولانا فضل الرحمان کو بنا دیں، چاہے آپ کسی کیا نام ہے محمود اچکزئی کو بنا دیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کا انٹرسٹ صرف یہ ہے، لہٰذا ان کی طرف سے بھی عمران خان کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور یہی معاملہ سیم ٹو سیم ترکی کا ہے۔ ترکی بھی عمران خان کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس نے سعودی عرب والے معاملے میں پہلے ترکی سے اتحاد کیا، پھر ترکی کو دگا دے دیا، ذرا سی ایک یعنی تبدیلی آئی تو وہ سارا قصہ آپ کو یاد ہوگا۔ اب صرف امریکہ اور برطانیہ 2 ایسے ملک ہیں جہاں سے عمران خان کو کمک مل رہی ہے، اور لیکن وہ اس کمک کا دائرہ بہت محدود ہے۔ امریکہ میں تو بہت ہی محدود ہے، صرف یہودی سینیٹر اور یہودی ارکان کانگریس جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ ان کے علاوہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ، ان کا پینٹاگن، ان کا وہ دفتر خارجہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، اور ان کی انٹیریئر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں کہیں بھی عمران خان کی انفلٹریشن نہیں ہے، سوائے یہودی سینیٹروں کے، اور بس۔ اور برطانیہ میں حکمران کنزرویٹو پارٹی کے اندر ایک دھڑا عمران خان کی سپورٹ کر رہا ہے، اور برطانیہ کا سفیر پچھلے دنوں عمران خان کے حق میں بولا، لیکن اب کنزرویٹو پارٹی کا اقتدار بھی ڈوب رہا ہے، نئے الیکشن ہونے والے ہیں وہاں، اور اس میں یہ رشی سناک جو ہے، بلکہ سنیک جو ہے، یہ ہار جائے گا، یہی اندازہ ہے، اور اگر نہ بھی ہارا تو اس کی طاقت بہت کم ہو جائے گی، اور اگر طاقت فرض یہ نہ بھی کم ہو تو برطانیہ کی یہ محدود لابی پاکستان کو اپنے فیصلے تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ اس کے ہاتھ میں دباؤ کا ایسا کوئی لیور نہیں ہے جس سے پاکستان کو کی پیشانی پر کوئی سلوٹ آئے یا پریشانی ہو۔ تو اب جو بھی ہوگا بڑے سموتھ انداز سے ہوگا، اور نفسیاتی طور پر تو پی ٹی آئی کو یہ ٹرمپ کے ہارنے سے جو صدمہ پہنچا ہے
وہ اس کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔